अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तमाम कर्ज मुकम्मल चुका दिया। स्टेट बैंक ने अबूजबी फंड को $1 अरब की आखिरी अदायगी भी कर दी है। तो पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तमाम कर्ज मुकम्मल तौर पर चुका दिया है। स्टेट बैंक ने अबूजबी फंड को $1 अरब की आखिरी अदायगी भी कर दी है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब लौटा दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अबूजबी फंड को मुकम्मल अदायगी कर दी है। पाकिस्तान UAE को गुज़श्ता हफ्ते $2.45 अरब अदा कर चुका है। UAE के तमाम $3.45 अरब के डिपॉजिट्स लौटा दिए गए हैं। तफसीलात इस पर जान लेते हैं। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तमाम कर्जा जो है मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया है। स्टेट बैंक का पाकिस्तान की जानिब से बड़ी माली अदायगी होगी है, क्योंकि मजीद $1 अरब UAE को अदा किए गए हैं और गुज़श्ता हफ्ते $2.45 करोड़ UAE को वापस किए गए थे। मजमूई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.45 करोड़ का जो मुकम्मल कर्जा है वो चुका दिया गया है। पाकिस्तान ने 2018 में UAE से $2 अरब के डिपॉजिट्स लिए थे। उसके बाद 2023 में मजीद $1 अरब के डिपॉजिट्स हासिल किए थे, लेकिन $45 करोड़ के जो डिपॉजिट्स थे वो 90s में पाकिस्तान लिए थे, तकरीबन 30 साल पहले। तो अब मुकम्मल तौर पर कर्जा वापस कर दिया गया है सऊदी अरब की मदद से, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के इजाफी डिपॉजिट्स फराहम किए हैं और वो कर्जा पाकिस्तान ने अब UAE को अदा कर दिया। तो एक बड़ी ट्रांजैक्शन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली है और इसकी बाकायदा तस्दीक की गई है। जी, बाकायदा तौर पर तस्दीक भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद अपडेट करने के लिए। तो पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब लौटा दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अबूजबी फंड को मुकम्मल अदायगी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका से डील चाहता है मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत वक्त है। बेहतर डील के लिए ईरान को हमने मौका दिया है, उनकी लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, वहाँ अफरा तफरी मच चुकी है, 75% अहदाफ को हम निशाना बना चुके हैं। नाकाबंदी के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा। नाकाबंदी के हवाले से फवाद उन्होंने ये बात की है कि ईरान की मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है। ये बात हम कल भी कर रहे थे कि जो पूरा ब्लॉकेड है उसका ज़ाहिर है, जैसे कि एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, ईरान की मईशत पर इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन हाउ लॉन्ग पूरी दुनिया के लिए कितना एक्सेप्टेबल है ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यौमिया $50 करोड़ के नुकसान का सामना है। ईरान ने डील ना की तो हमारी फौज उनसे निपटेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल कि वो बात करते हैं, की भी बात करते हैं, फिर बाद में हल्की फुल्की धमकी भी दे देते हैं कि अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। लेट्स सी उनका कहना क्या था, सुनते हैं। How long are you willing to wait until you get a unified response? Don't rush me, Jeff. So we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. For 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. Anti-aircraft is gone. All of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the 2-week hiatus. We've done an amazing job. Their leaders are gone. So we've taken out their military. We've hit about 75% of our target. We have a blockade that's 100% effective, and they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal, but they don't even know who's leading the country. The total control of the strait, and the fact that it's closed. You know, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. अच्छा, तो ये तो गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले सदर ट्रंप ने अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म दे दिया। ये एक बहुत अहम उनकी जानिब से एक नैरेटिव सामने आया। अमरीकी सदर ने बहरिया को कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने की हिदायत कर दी। कहा दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके। तेहरान फैसला नहीं कर पा रहा कि उनका असल लीडर कौन है। अच्छा, ये जो इक़दाम उन्होंने लिए फवाद, ये तो फिर हम की इस फिजा में कहीं ना कहीं रुकावट तो बन सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि वो जो कश्ती वाली वीडियो थी जिसमें वो एक जहाज़ में दाखिल हो रहे हैं, पासदारान इनकलाब के जो फ़ौजी हैं, गार्ड्स हैं, तो गालिबन वो उनकी नज़रों से गुजरी होगी डोनाल्ड ट्रंप की, और फिर इसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सख्त गिर और
اعتدال پسندوں میں اختلافات ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یعنی آپ نے جس طرح بتایا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپس میں ہی ایرانی قیادت میں اختلافات ہیں، معاہدہ ہونے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران سے معاہدہ صرف امریکہ کے مفاد میں ہے اور مناسب وقت پر یہ ہوگا۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ چیز بھی سامنے آئی، اور جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں وہ جس ویڈیو کا میں ذکر کر رہا تھا، دیکھیں ہمارے وہ پروڈیوسر صاحب نے، ہماری ٹیم نے وہ چلا بھی دی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غالباً یہ ویڈیو یقیناً اشتعال انگیزی کا باعث بنی ہوگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی جو کشتیاں ہیں ان کو آپ ختم کریں، لیکن یہ اقدام پھر کس طرح سے دیکھا جائے گا اس تناظر میں جب نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے؟ ایکسپیکٹ کرتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ آف کورس دین اٹس اے کوسچن، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ہر گھنٹوں کے ساتھ، ہر منٹ کے ساتھ جب اسٹیٹمنٹس بڑے چینج ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایران بھی پھر خاموش تو نہیں رہتا، ایران بھی اپنا فل ریٹیلیشن بھی دکھاتا ہے جہاں ریٹیلیشن کی ضرورت ہو۔ جنگ میں نا شیرین بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف سے اگر آپ کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے یا دباؤ بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو بھی تو الٹیمیٹلی اس کا جواب دینا ہے نا، یہ بھی تو پھر اسی طرح کا اقدام ہے نا۔ اور IRGC کی جانب سے کہا گیا کہ جی یہاں پر جو جہاز تھا وہ باقاعدہ جو آ رہا تھا وہ خلاف ورزی کر رہا تھا جو قوانین انہوں نے بنائے، تو اس وجہ سے اس کو پھر جواب دیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ ہم سب ایرانی ہیں، ہم سب انقلابی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر ایرانی رہنماؤں کا بھی سخت جواب سامنے آیا۔ یونٹی انہوں نے دکھائی ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کی جانب سے پہلے بھی، کیونکہ اصل الزام بہت بڑا ہے، الزام بہت بڑا ہے، اور پھر اصل اس وقت جب ضرورت پڑتی ہے وہ قومیں کتنی متحد ہیں، آپ کی ایک اٹس اے گیم آف یور نربس کہ آپ نے کس طرح سے اس سینیریو میں ایک متحد ہو کر، ایک یونیفائڈ ہو کر ایک اپروچ بنانی ہے، اور ایران وہی کر رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کلیباف نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ایران میں کوئی شدت پسند یا اعتدال پسند نہیں ہے، قوم اور حکومت میں آنی اتحاد اور رہبر انقلاب کی مکمل اطاعت ہے۔ کلیئر کر دیا انہوں نے، حملہ آور مجرم کو اپنے اقدامات پر پچھتانا پڑے گا، ہمارا ایک خدا ہے، ایک قوم، ایک رہنما اور ایک راستہ ہے، ایران کی فتح تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی ایکس پر پیغام میں لکھا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کو کوئکلی بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ عوام پہلے سے زیادہ متحد ہیں، اسرائیل کی کارروائیوں کی ناکامی ایران کے ریاستی اداروں کے اتحاد سے ظاہر ہو رہی ہے، ایسا عباس عراقچی نے بھی ایکس پہ اپنے پیغام میں لکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میدان جنگ اور سفارتکاری ایک ہی محاذ کے دو حصے ہیں اور ہم مکمل ہم آہنگی سے چل رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی عباس عراقچی صاحب نے کہ میدان جنگ اور سفارتکاری ہم اس کو پیرلل لے کے چل رہے ہیں، اور رہبر اعلیٰ کا بھی میسج سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ کافی دنوں بعد ان کا یہ میسج سامنے آیا ہے، ایران، جی ہاں بالکل کافی ٹائم بعد آیا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ عوامی اتحاد نے دشمن میں درار ڈال دی ہے، اتحاد مزید مضبوط ہوگا، دشمن میڈیا کی کوشش ہے کہ قومی اتحاد اور سلامتی کو کمزور کیا جائے۔ بڑا اہم بیان انہوں نے، بڑا اہم بیان ہے، ٹائمنگز بھی بڑے اہم ہے اس بیان کی، جیسے کہ آپ نے کہا کافی ٹائم بعد چونکہ یہ بیان آیا ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ اس الزام پہ ریاکٹ کرنا، اس الزام پہ اپنا یہ بیان دینا کتنا امپورٹنٹ تھا ایران کے لیے۔ تو دشمن عوام کے ذہنوں اور نفسیات کو نشانہ بنا رہا ہے، مجتبیٰ خامنہ یہی بات کر رہے ہیں، ہماری کسی غفلت سے دشمن کا مذموم منصوبہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجموعی طور پر بڑی ایک ایسی صورتحال فواد بنتی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے جب گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اتنی سینسٹیو، اتنی ایوالونگ سچویشن ہے کہ ہر بدلتے لمحے کے ساتھ جس طرح سے بیانات بدلتے ہیں اسی طرح سچویشن اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم شیرین اپنے گیسٹ کی جانب ہی چلتے ہیں۔ آصف علی بھٹی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں، جبکہ دانیال حسن صاحب سینئر تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بھٹی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا۔ امریکی صدر کے جو حالیہ بیان ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، اور بلاکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا جو ہماری حکمت عملی ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو رہی ہے، اور $500 ملین کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ $500 ملین کا ایران کو روز ہی نقصان ہو رہا ہے۔ کیا یہ محض دباؤ بڑھانے کی ایک حکمت عملی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ چونکہ جتنا زیادہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو مخالف فریقین پر جتنا زیادہ دباؤ بڑھے گا اتنا ہی اپنے حق میں فیصلے کرانے میں اس کو پریشر ٹیکٹکس ہے اس کو اپنے حق میں فیصلے کرانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کا یہ بلاکٹ والا وار کم از کم یہ بالکل تیر بہدف نسخہ ابھی تک شامل ہو رہا ہے؟
بہت شکریہ آپ کا، اور پہلے تمام آپ کے ناظرین کو اور آپ دونوں کو السلام علیکم۔ یقینی طور پر دیکھیے، ہم یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جنگ کا سامان ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے دو ملکوں کے درمیان یا تین ملکوں کے درمیان، اور اس میں جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ جنگی حکمت عملی ہوگی۔ اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کے پاس عسکری طاقت بھی ہے، اور دوسری طاقت جو آپ سب دنیا جانتی ہے، امریکہ کے پاس معاشی پاور ہیں وہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح دنیا کے ساتھ اپنے رابطے استوار کیے ہوئے ہیں، اس میں ان کو ہمیشہ حمایت رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شاید تھوڑا سا امریکہ آئسولیٹ فیل کر رہا ہے، کیونکہ یورپ ان کے ساتھ، نیٹو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ساتھ ہی میں یو کے نے بھی اس طرح سے ساتھ نہیں دیا ہے، عرب کنٹریز کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے صورتحال ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو امریکی صدر ہیں وہ بھلے سے یہ بالکل کہتے رہیں کہ ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، تو میرے خیال میں وہ اس پریشر کو ٹیک آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ ایران کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے امپیکٹ کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح سے بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں، اسٹیک اینڈ کیرٹ والا میں لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ، لیکن ایران نے بھی آگے سے ٹٹ فار ٹیٹ کا جو ہے نا وہ معاملہ کیا، وہ ہمیشہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ریئیکشن میں ایران نے امریکہ کے جواب کو بہت تیزی کے ساتھ اور بھرپور انداز میں جوابی وار کیے ہیں، اور ابھی جو جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر میرے خیال میں جو کمرشل نقصان پہنچانا ہے، یا جسے آپ کہیں تجارتی نقصان پہنچانا ہے یا معاشی نقصان پہنچانا ہے ایران کو، وہ اب ٹارگٹ بن گیا ہے۔ اور یہ ہم نے 3 دن پہلے بھی شاید آپ ہی کے پروگرام میں ذکر ہوا تھا اس بات کا کہ اب یہ جو اس کا امریکہ کا جو اگلا ہدف ہوگا وہ ایران کی معاشی صورتحال ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا وہ تو شام نام میں بھی یا دے رہے ہیں باقی لیبیا نا میں